जनाब मुनाफिकत का जो खौफ है किसको नहीं होता? बिल्कुल हर एक को। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हंज़ला, अल्लाह अकबर, ऐसे ही बच्चों में बैठे हुए थे घर के अंदर, दिल की हालत चेंज हो गई, फौरी दौड़े, नाफकल हंज़ला, नाफकल हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात, पूछा, भाई हंज़ला होश में हो, क्या कह रहे हो? ये वो हंज़ला हैं जो गसीले मलाइक हैं, जब शहीद हुए तो फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया और उसके गुस्ल के कतरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद देखे, अपने लोगों ने भी देखे, गसीले मलाइक कहलाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या मामला है, क्यों इस कर रहे हो? कहने लगे कि जब हम नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में होते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम जन्नत भी अपनी आंखों से देख रहे हैं और जहन्नम को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईमान की ये हालत होती। लेकिन जब हम बीवी बच्चों में जाते हैं तो हम हंसते भी हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हमें याद ही नहीं है कोई जन्नत भी है, कोई जहन्नम भी है। इस तरह घुल मिल जाते हैं बीवी बच्चों के दरमियान और मामलात के दरमियान। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम कौन नहीं जानता। कहने लगे, हंज़ला हालत तो मेरी भी ऐसी है, चलो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जाके पूछते हैं। चुनाचे वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, अपना माजरा रखा कि हमें ये धड़का और खदशा है, परेशानी है, इस परेशानी का हल बताइए। मैं उनके अल्फाज नहीं बोल रहा, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथियों, ये ईमान जो मेरी महफिल में आपको मिलता है और उरूज पर होता है, अगर हर वक्त ये हो तो यकीन मानो फरिश्ते चौकों चौराहों में खड़े आपको सल्यूट करें, मुसाफा करें तुम लोग। लेकिन ईमान की हालत हमेशा ये नहीं रहती, तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इस तरह की मुनाफिकत भी, जैसे कि साहब साहब ने सवाल किया, ये हर बंदे को तैयार रहना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनको पता चला कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के राजदार हैं और मुनाफिकीन की पूरी लिस्ट उनको याद थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बताई थी, किसी और को ये लिस्ट नहीं बताई गई। ये सीक्रेट था, राज था, और वो पाबंद थे कि किसी के सामने जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? देखिए, हम कहते हैं ना साइफर केस और ये मामला चला हुआ है। देखिए, ये मामलात रियासतों के, सल्तनतों के, इज्तमाइयत के कई ऐसे पोशीदा राज होते हैं, अपने मुखलिस तरीन लोगों के से भी वो पोशीदा रखे जाते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से ज़्यादा कोई करीबी हो सकता है? उनको भी नहीं पता। उमर से ज़्यादा कोई करीबी, हंज़ला से, वो हुज़ैफ़ा से भी ज़्यादा करीबी थे रज़ी अल्लाह ताला। हाकिम भी बने। हुज़ैफ़ा बिन यमान तो कोई ओहदे पर ऐसे नुमाया नहीं आए, लेकिन राजदार थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुज़ैफ़ा, मैं और तो कोई नहीं पूछता आपसे किसी का नाम, मुझे बताएं कि मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है कहीं, मुनाफिकीन की लिस्ट में। मुनाफिकीन का जब कुफार से ज्यादा जंग यकीन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि काफिर तो सामने आके हमला करता है और आपको पता है कि यह मेरा दुश्मन है, लेकिन मुनाफिक ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। उसका पता नहीं होता, हो सकता है आपकी बगल में हो वो दुश्मन, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो दोस्त बन के आपके साथ साथ फिर रहा है, आपके साथ दस्तरखान पर बैठ के खाना खाता है, आपकी मीटिंग्स में आता है, आपके पीछे नमाजें पढ़ता है, सारा कुछ करता है। तो ये छुपा हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, यह आस्तीन का सांप। इसलिए इसकी सजा भी सख्त रखी, उसकी निस्बत जो काफिर है वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। फिर काफिर सिर्फ हमारी दुनिया बिगाड़ सकता है, मुनाफिक हमारी आखिरत भी तबाह करता है, शकूक व शुबहत पैदा करेगा, गलत फहमियाँ पैदा करेगा, दीन और अकीदे के बारे में वो अकब नकब लगाएगा और कईयों को भटकाएगा। क्योंकि वो पता क्या कहेगा, यार मैंने देखा यार बड़ा अरसा उनके साथ काम किया और कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस दुनिया परस्त लोग हैं। तो फिर मुखलिस लोग कई वो बिदक जाते हैं कि यार वाकई ये तो उनके करीबी सफ़ों में, उनके तो आला ओहदों पर भी था, तो ये अगर पीछे हट गया तो आखिर कुछ देख कर ही हटा है ना पीछे, तो वो पीछे जाता है तो कईयों को पीछे ले जाता है। ओहद के मैदान में यही अब्दुल्लाह बिन उबई ने किया।
واپس کیے, 300 لوگ واپس کر دیے ہیں جب ضرورت تھی, شدید ضرورت تھی. تو یہ تو آپ کے سوالوں کا جواب آ گیا. آپ دیکھیے. جی جی جی, البتہ کچھ نشانیاں بتا دی ہیں اس میں احتیاط, جیسے ابھی حنظلہ ابوبکر صدیق دونوں ساتھیوں نے اب احتیاط برتی کہ کہیں ہم منافق نہیں ہو گئے, کیونکہ یہ حالت. تو نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ نہیں نہیں یہ منافقت نہیں ہے, یہ ایمان کے درجے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا انجام اور باقی کے جو منافق ہیں کیا یہ برابر ہے یا اس کو فرق ہے؟ یہود کا تو زیادہ ہوگا کیونکہ وہ دوہری شریعت کے حامل بنے. پہلے وہ کتابوں کو ماننے والے, ایک ان کا ادھر مقام و مرتبہ, اس امت میں جو فضیلت تھی ان کو, بنی اسرائیل کو, اور یہ آخری امت جو فضیلت والی آئی اس میں بھی اپنی ممبرشپ انہوں نے درج کرا دی ہے کلمہ پڑھ کے. آپ دوہری جواب دہی ان کو کرنا ہوگی, اس لحاظ کہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور جو کافر ہیں اور اسلام کے تقاضوں کو 100% پورا نہیں کر سکتے, اور وہ کچھ حصے پہ جب ان کو مفاد نظر آتا ہے ساتھ چل پڑتے ہیں, اور جب کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے. یہ ایک اور کیٹیگری ہے, ان کا حساب شاید ہلکا ہو. اور جو یہود منافق اور پری پلان آئے ہیں, پری پلان جو آئے ہیں, ان کی تو سزا سخت ہوگی. یہ ترغیب موجود ہے, نبی علیہ السلام نے اتنی اجازت تو دی ہے, اسلام نے بھی. خود نہیں جا سکتے, مجاہد کا ساز و سامان دے دو, اچھا ان کا راشن کا ہی بندوبست کر دو. اچھا یہ نہیں کر سکتے تو وہ جو گئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو فیملیز ہیں ان کی کیئر کرو. اچھا اگر وہ شہید ہو گیا تو ان کے یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لو. اچھا بیوہ کا بوجھ اٹھا لو. یہ سارے جہاد کا حصہ ہے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے, چلو یہاں کوئی تیر تلوار بنا لو, کوئی ایک یعنی اس راستے کی کوئی ایک سرگرمی اپنے ذمہ لے لو تو آپ جہاد میں شامل ہیں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ بیمار تھیں جب بدر کی لڑائی, ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو غنیمت کا حصہ بھی دیا تھا اور بدری میں شامل کیا, حالانکہ وہ شریک نہیں ہوئے, وہ تو تدفین میں سے. جب قبر تدفین ہو گئی تو پھر مجاہدین لوٹے, اس وقت فتح کی خبر ادھر, فتح کی خبر ادھر, تدفین کا غم. تو یہ اب کئی انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے تو یہ چیز ہوتی جائے گی. آج ہم بہت زیادہ کر گئے ہیں تشریح, لیکن جی 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 اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ تفہیم القرآن کا سیٹ لے لیں. اس کے انڈیکس میں منافقت اینڈ پہ جو دیا ہوتا ہے انڈیکس, منافق کے عنوان پہ آگے صفحے لکھیں گے, اس صفحے کا مطالعہ کریں, اس حاشیے کا مطالعہ کریں, اس کا قبول. بھائی یہی تو مسئلہ ہے, جس بندے کو اس بات کی فکر ہو گئی, وہ جس کو اس بات کی فکر ہو گئی اور اصلاح کی طرف لگ گیا, وہ تو کامیاب. یہی تقویٰ. مجھے سر ایک بات آپ کی کموں پہ سبق میں چلی جائیے. ڈاکٹر اسرار صاحب نا ہر چیز سے نا کوئی لٹمس ٹیسٹ کے طرح کرتے ہیں, فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں. جی جی, تو انہوں نے اس کا جو نفاق کا فارمولا ڈرائیو کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جو ایمان والا ہوگا نا اس کا نفاق کا ڈر لگا رہے گا. سیدھی بات ہے, ایمان والے کو نفاق کا ڈر ہوگا, اور نفاق کا علاج انہوں نے کہا تھا انفاق, مال اور جان کو خرچ کرو. منافقت کا علاج ہی یہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی کی مثال سے واضح کروں گا. چلیں آج اسی کے نام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا بیان, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آخرت کے دن اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. اتنا خوف ہے مجھے اللہ کا, اس کی آخرت کا, حساب کتاب کا, اتنی فکر ہے. اور اگر آخرت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے ہی جہنم میں جائیں سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے رب کی رحمت سے اتنی توقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میں ہی ہوں گا. یہ ہے ایمان سچے مومن کی حالت, کہ وہ مایوس بھی نہیں ہوتا کہ چلو جی ہم پتہ نہیں بخشے جانا کہ نہیں بخشے جانا, شک میں بھی نہیں پڑتا.
اور اتنا بے خوف بھی نہیں ہوتا جی ساڈا نہ ہی غلام نبی ہے اسی دے بخشے بخشائے ہیں نبی کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، وہ اس کی حالت بینا بین ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اپنی نگرانی کرتا ہے۔ تو جو اپنی نگرانی ہر وقت، اس کو مراقبہ کہتے ہیں نا۔ مراقبہ یہ نہیں ہے کہ کپڑا منہ پہ ڈال کے تو اللہ ہو کی ضربیں لگائیں یا کسی کونے خدرے میں غاروں میں بیٹھ جائیں۔ مراقبہ یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کرنے لگیں تو سوچیں آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، خلاف واقعہ نہ نکلے، کوئی فیصلہ غلط نہ ہو جائے، کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے، کوئی ہاتھ غلط نہ چل جائے، کوئی زبان سے غلط، کوئی کان میں کوئی غلط بات نہ پڑ جائے، کوئی آنکھ غلط چیز نہ دیکھ لے۔ یہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب نگرانی اپنی رکھنا۔ تو یہ جب کیفیت ہو جائے آپ انشاءاللہ پاک اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اولئک هم المفلحون۔ تو حاشر صاحب آپ کا سوال؟ جی 4-5 منٹ۔ اسلام میں آئے اس لیے کہ وہ اوپر سے آیا ہے کہیں پہلا، تو اسے ہم کافر ہی کہہ سکتے ہیں، کافر۔ دیکھیے جی اس کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، یہ فتویٰ ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ہے نہیں۔ ڈیٹیکٹر ہو نا، اب ایک صحابی نے عین جنگ میں ایک کافر کو جب کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا قتل کر دیا، اور غالباً یہ عمار بن یاسر تھے غالباً۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ رپورٹ گئی، صحابہ نے بتایا جی ایک عین، کہتے جی یہ میرے سامنے اس نے اتنے مومنوں کو شہید کیا ہے، اور جب میری تلوار کے نیچے آیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے تو جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ دیکھو پورا سینیریو دیکھیں تو اس لحاظ سے تو وہ حق بجانے میں، لیکن یہ جو فتویٰ معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اشفقت من قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھا؟ اس لیے ہم اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ہاں اس کی جو بعد کی زندگی ہے، کارکردگی اس کا کر کے اس حساب سے ہم کریں گے، لیکن اس وقت بھی ہم زیادہ سے زیادہ منافقت کا فتویٰ دے سکتے ہیں، کفر کا پھر بھی نہیں دے سکتے، جب تک وہ کلمے کا واضح انکار نہ کرے ایمانیات کا، یا کسی ایک کا انکار نہ کرے جی میں نہیں مانتا، اپنی زبان سے، عمل سے کرے گا انکار تو تب بھی ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہم غافل کہہ سکتے ہیں، جاہل کہہ سکتے ہیں، اور برا بھلا اس کو کہہ لیں، لیکن کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو اپنی شریعت سے، اپنی سوسائٹی سے نہیں خارج کر سکتے۔ اس کو وہ حقوق ملتے رہیں گے جو ایک اسلامی سوسائٹی میں اس کے بنتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ اپنے سائد میں نبی پہ ایمان کر کے، جی جب اس پر ایمان ہو جائے نا تو اس نے پھر جو کہا ہے اس کو ماننا اس کی ذیل میں آ جاتا ہے۔ اس کو مان لیا ہے تو وہ نبی بھی اس کا ہی ہے، یہ بھی اگرچہ اس کا ہے، لیکن یہ ایک خصوصی معاملہ ہے۔ یہ جو آخرت کا دن ہے نا، یہ بڑا سائنٹیفک میتھڈ مسئلہ ہے یہ، کیونکہ یہ جب آ جاتا ہے اس کی فکر ہے، پھر دنیا کے معاملے سارے ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان سے جو آدمی جتنے فیصد غافل ہوتا ہے اس کی اتنے ہی دنیاوی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسپیشلی اس کا تذکرہ ہے، وگرنہ رسالت کا اس کی ذیل میں موجود ہے۔ اور پھر یہ جو ہمیں دیا ہے یہ کس نے دیا ہے، کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ تو رسول کو مانا ہے تو تب یہ مانا ہے۔ تو اس پر میں ایک آپ کو رسالہ پڑھنے کی دعوت دوں گا، رسالت کا عقلی ثبوت، توحید و رسالت کا عقلی ثبوت۔ جو کالجیٹ ہے نا، جو پروفیسرز کے لیکچر سنتے ہیں ان کے لیے تو مسٹ ہے۔ خطبات کتاب پڑھیں آپ سید مودودی رحمہ اللہ کی، آپ کو بیشتر سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اور صرف جذبات کی ساتھ ایک دین سے لگ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، شعور، اسلام شعور چاہتا ہے۔ اور یہ جو کلاسیں ہیں نا ڈیزائن اسی لیے کی جا رہی ہیں، اس میں شعوری طور پر ہم مسلمان ہیں، جان بوجھ کے مسلمان، یہی اس کا تھیم ہے اور اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو حضرات سوال بھی ہو گئے، قواعد ساتھ ساتھ ہی آ گئے تھے، تھوڑے سے ٹچ تو ہو گیا ہے۔ پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، منافق نہ بنیں، اور اپنی نگرانی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔